नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए और उन हकीकतों को जो कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए बयान कर दी गई उनको समझने के लिए आपके हजूर में उस कलाम को लेके आ सकें। और हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं जो हमें ये बार बार मौका देता है कि ज़िंदगी में इस सफ़र में, जब हम ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखे हुए हैं, हम ईमान की उन हदों को पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह पे पहुँचें जहाँ पे हमारे लिए जगह तैयार की गई है। और यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी मंजिल के लिए, किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आपकी मंजिल दुरुस्त सिमत में है या आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं? ये कलाम ही है और पाक रूह है, खुदा का रूह है जो आपको बताता है, आपको लेके जाता है, गाइड करता है। और आज मेरी ये दुआ है आपके लिए कि खुदा का पाक रूह आपको लीड करे और खुदा का पाक रूह आपको गाइड करे, ताकि कलाम की वो बातें जो आप तक हम पहुँचाते हैं, ताकि दुनिया भर को वो सच्चाई मिले जो असल सच्चाई है। क्योंकि इब्लीस ने इस दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा काम किया है कि वो दुनिया को बेराह रवी पे और एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रहा है जहाँ पे उस जिस रास्ते पे जाते हुए कलाम कहता है कि वो रास्ता गो के कुशादा है, लेकिन उसकी इंतहा में तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। लेकिन वो रास्ता जो तंग है, जिस पे मुश्किलें ज़रूर हैं, मुश्किलें इस लिहाज से कि हमें दुनिया में रहते हुए वो काम नहीं करने जो दुनिया करती है, लेकिन वो रास्ता हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है। और आज उसी रास्ते पे लेके जाने के लिए हम आपके सामने आए हैं और ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम को लेके आए हैं। और आज हम बात करने को है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे मसाइल से गुज़रते हैं, ऐसे हालात से गुज़रते हैं और ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं, हमारे से गलतियां हो जाती हैं, हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, हम में एहसास जुर्म हम में पैदा हो जाता है। और कैसे उस एहसास जुर्म से रिहाई पानी है और कैसे हमेशा की नजात को हासिल करना है। और आज यही हमारा उन्वान है, एहसास जुर्म से नजात तक। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर आरिफ भट्टी। पास्टर आरिफ भट्टी को सारे बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग हमारे क्योंकि व्यूअर इंडिया से और मिडिल ईस्ट से हैं, आप लोग भी जानते हैं। पाकिस्तान में खुदा ने अपने बंदा को एक बहुत बड़ी खिदमत दी है एज अ वर्शिपर, और खुदा ने अपने रूह से भर के, रूह से मामूर वर्शिप का तोड़ा बख्शा है। और खुदा अपने बंदा को अपने बड़े जलाल के इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ पहले भी तकरीबन 4 साल पहले जब वो यूके आए थे ट्रिप पे, वर्शिप ट्रिप पे, तो हमारे साथ थे। और आज भी वो इस एक वर्शिप ट्रिप पे आए हुए हैं और वो हमारे साथ हैं। साउंड ऑफ वर्शिप जो मिनिस्ट्री जिसके वसीला से ये आउटरीच करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये वहाँ पे या इनके आजकल यूके में प्रोग्राम चल रहे हैं। और इनके अपनी मिनिस्ट्री आरिफ भट्टी मिनिस्ट्रीज़ है, जिसको ये पाकिस्तान से प्रोग्राम रेगुलरली वीकली करते हैं। ज़रूर आप इनके पेज को फॉलो कीजिए और इनके प्रोग्राम में शामिल हों। और आए हम मिलके वेलकम करते हैं पास्टर आरिफ भट्टी। वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप अगर मज़ीद अपने तारुफ में कुछ बताना चाहें तो वो भी बताएं, और अगर इस आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से अगर आप कुछ इब्तदाई कलमात करना चाहें तो ज़रूर बताइए। सब अजीज़ों को मेरा सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही सबसे बड़ा तारुफ है कि हम खुदावंद के खादिम हैं, मसीह के एलची हैं, उसके नुमाइंदे हैं। उसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कहला सकें और उसकी तरफ से लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें। सो वो हमदो सताइश और कलाम के वसीले वो इस्तेमाल करता रहा हमें, और अभी भी कर रहा है। और ये इसका 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि खुदा ये खिदमत ले रहा है। सो खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर आरिफ भट्टी। और मैं आपको बड़े
बचपन से यंग एज से जानता हूँ कि कैसे खुदा के आप मुझे याद है कि मैं बहुत लेट आया खुदावन में, मैं 40 साल की एज में आया, लेकिन आप बहुत यंग थे और जब मेरा आपसे इंटरेक्शन इस स्टेज पे हुआ तो आप 17-18 साल की उम्र में थे और आप पाक रूह से भरे हुए खुदा की खिदमत में एज अ यूथ में और वर्शिप में उस वक्त ज़ाहिर क्वायर में थे। और फिर मुझे वो भी दिन याद है जब आपके लिए प्रोफेसीज होती हुई और फिर खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू हुआ। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए। आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री में क्या आप महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएं। आप क्योंकि वर्शिप मिनिस्ट्री में खुदा ने आपको एक अच्छी आवाज़ और एक अच्छी गायकी दी है, तो एक सेकुलर जो एक अट्रैक्शन होती है, एक खींच होती है शोबिज़ की, दूसरी चीज़ों की, उसको आपने कैसा आपकी ज़िंदगी में कैसे आपने फेस किया और क्या ये चीज़ें ये सब चीज़ों का खुलासा तो खुदा का फ़ज़ल ही है कि खुदा का फ़ज़ल जिस पर हो, खुदा उसका ज़हन खोले, और जब खुदावंद हमारा ज़हन खोलता है और हमें समझ अता करता है, रूहानी चीज़ों की वैल्यू समझ आती है, तो ये खुदा का फ़ज़ल है कि एक शख्स को पता चल गया कि ये ज़्यादा बड़ी बात है दुनिया में, चाहे लगे ना लगे। सेकुलर वर्ल्ड छोटी लगने लगती है जब खुदावंद हमें बरकत देता है और हमारा ज़हन खोलता है, अपना फ़ज़ल करता है। सो शुरू से ही खुदावंद ने मेरा ज़हन खोला छोटी उम्र में ही, और मुझे कभी भी ऐसा शुरू से ही रेवलेशन मिल गया था कि दिस इज़ इट, ये वो अल्टीमेट बात है। जिसको यीशु मिल गया है वो एक्चुअली अल्टीमेट गोल उसको पहले ही मिल गया। लोग खूब से खूब तर की तलाश में हैं, लेकिन जिसको यीशु मिल गया उसको खूब तरीन सबसे पहले मिल गया। तो खुदावंद में मसरूर रहने का ही है कलाम में, और बेस्ट चीज़ द बेस्ट हमें पहले ही मिल गया जब यीशु मिल गया। सो दुनिया में और कुछ जब यीशु मिल गया तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, बस उसी की खिदमत करनी है और उसके लिए रूहें जीतनी है और उसके नाम की गवाही देनी है। आमीन आमीन। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कमिटमेंट का काम है, बड़ी ध्यानदारी से आप इस काम को कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हम इकट्ठे भी खिदमत के लिए जाते रहे पाकिस्तान में और मिल के खिदमत करते रहे, और मैंने आपकी डेडिकेशन को भी देखा है और मैंने ये भी देखा है कि खुदा ने कैसे आपको फिर सरफराज भी किया है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इस तरफ आके एक बेमज़ा सी ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको भी बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं कि इस ज़िंदगी में ख़ास तौर पे खुदा की खिदमत करते हुए क्या आपको ये बेमज़ा लगती है, और फाइनेंशियली इसमें आपको कैसे आप इसको देखते हैं? ये एक तंग रास्ता है जिस पे चलते हुए मुश्किलात और दुश्मन ख़ुसूसी तौर पर वो आ खड़ा होता है और आपको जगह जगह रोकता है। मुश्किल है, लेकिन खुदावंद इस रास्ते पे हमारे साथ है और मज़ा बड़ा आता है खुदावंद के साथ चलने में। उसके साथ दुख सहने में भी मज़ा है, उसके साथ सुख को एंजॉय करने में भी मज़ा है, और बिल्कुल खुदावंद बरकत देता रहा और साथ साथ दरवाज़े भी खोलता रहा। गो के हमारी कमिटमेंट यही होनी चाहिए कि चाहे हम ज़िंदा हैं या मर जाएं, हम उसी के हैं, और कोई भी और चीज़ नहीं, सिर्फ मसीह की वजह से हम उसके साथ चलें और उसकी खिदमत करें। इसलिए नहीं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए या हम किसी तरह से लाइफ को हमारी बेहतर हो जाए, जो गो के खुदावंद सब कुछ करता है, तो भी हमारी कमिटमेंट का लेवल यही है कि हम खुदावंद की वजह से उसकी खिदमत कर रहे हैं और उसके साथ। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको और ब्लेस करे। आमीन। मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद में चलते हैं तो ये एक बड़ी हमारे अंदर एक जो असल खुशी है, असल शादमानी है, वो खुदा हमें देता है। बेशक। और मैंने इस अपने तकरीबन 30 साल मुझे हो चले अब खिदमत में, तो मैंने इस खिदमत में देखा कि एक नहायत ही वो खुशी जो खुदा की तरफ से है वो हमें मिलती है जब हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक से आज बात करते हुए, ये जो टॉपिक है ये एहसास जुर्म, गिल्ट, इंग्लिश में गिल्ट का वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, और ये वो एहसास है कोई जब इंसान गलती करता है, कोई जुर्म होता है, गुनाह होता है, तो ये एहसास उसके अंदर कोई बुरा काम हो जाता है करता है, तो वो उसको ये एहसास
اس کے اندر آتا ہے، بہت آتا ہے، تو کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے یا میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ تو آپ اس سبجیکٹ کے تعلق سے تھوڑا سا بریف کریں کہ آپ کیسے اس کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے؟ سب سے پہلے انسان سے جو گناہ ہوا وہ باغ عدن میں ہوا، اور ان کے اندر یہ احساس فوراً ہی پیدا ہو گیا کہ ہم خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم نے غلط کر لیا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ جو احساس تھا جرم کا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ جھوٹا احساس نہیں تھا، جرم تو واقعی انہوں نے کیا تھا، اور لیکن اس کے لیے جو خدا نے پلان بنایا وہ ابھی آج ہم اس پروگرام میں اسی پہ غور کرنے لگے ہیں میرے عزیزو، کہ گلٹ یا احساس جرم یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کے جیسے ہی زندگی گزارتا ہے اس کو مسلسل یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کامل نہیں ہوں، اور خطا کا پتلا بھی اسی لیے مشہور ہوا انسان۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ جو مسئلہ انسان کے اندر ایسے گناہ کہتے ہیں جو کہ موروثی طور پر پہلے انسان سے چلا اور آج تک بلڈ کے ذریعے ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم غلطی کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کا ہر شخص کو تجربہ ہے جو سن رہے ہیں کہ احساس جرم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان مذہب کی ہیلپ لیتا ہے، نیک کاموں کی ہیلپ لیتا ہے، بہت سی، لیکن وہ احساس وہیں رہتا ہے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم یہی دیکھیں گے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا کا بتایا ہوا اور تیار کیا ہوا حل کیا ہے جرم کے احساس کو دور کرنے کے لیے، جو الٹیمیٹ راستہ ہے، جو اس کا حل ہے وہ کیا ہے۔ آج ہم وہ جانیں گے کہ خدا نے اس کا کیا حل کیا۔ آمین آمین۔ اور یقیناً ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر انسان کے اندر ایک منفی رویے جنم لیتے ہیں، اور یہ منفی رویے جو ہیں یہ یقیناً جو ہے انسان کو، اس کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ اچھائی نہیں نکل پاتی، لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس شرم سے ڈفرینٹ ہے، شیم جس کو کہتے ہیں، جو ابلیس لاتا ہے آپ کے اندر، جو ابلیس ڈالتا ہے، اور وہ ایک بے چینی بھی آپ کے لاتا ہے جس کو انگزائٹی کہتے ہیں، یا تشویش لاتا ہے۔ آج ہم انگزائٹی پہ یا تشویش پہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہم احساس جرم کے اوپر گلٹینس جو آتی ہے۔ اب ایک پازیٹیو اس کا اسپیکٹ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کو قبول کر کے ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ زیادہ بلکہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ زیادہ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر خدا کا پاک روح آ جاتا ہے، ان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، اور جب وہ غلط کر کو کام کرتے ہیں تو وہ پاک روح جو ہے، خدا کا روح جو ہے، انہیں احساس دلاتا ہے ان اے پازیٹیو سینس کہ وہ اس راستے پہ نہ چلیں۔ اور ایک احساس وہ ہے گلٹ کا، جو احساس جرم کا، جو ابلیس ڈالتا ہے، اور ابلیس ڈال کے اس میں چاہتا ہے کہ انسان اس کے اندر ڈلا رہے، اس کے اندر پڑا رہے، اور وہ خدا سے دور ہوتا جائے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جرم کا احساس ہے اس کے ہم دو پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان گنہگار ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر جو احساس ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو جو قائلیت ہو رہی ہے۔ روح ایک وہ کام ہے جو روح القدس خدا کا روح کرتا ہے، کہ وہ ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم اس جگہ پر آ جائیں کہ ہم مانیں، اقرار کریں کہ میں نہ صرف یہ کہ اقرار کریں کہ میں گنہگار ہوں، بلکہ ریسٹوریشن کی ضرورت کو محسوس کریں، تو خدا کا روح ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا، دوسرا احساس وہ ہے جو ابلیس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں توبہ کی طرف یا بحالی کی طرف نہیں لاتا۔ وہ احساس وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تو گنہگار ہے، اور تو کچھ نہیں خدا سے پا سکتا، اور تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور تیرے لیے جہنم ہی تیار ہے، اور تو کبھی بھی نہیں بچے گا۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ خدا کا روح ہمیں قائل کرتا ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور ہمیں صلیب تک لاتا ہے، یسوع تک لاتا ہے تاکہ ہم بحال ہو جائیں۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں موت تک لے کے جاتا ہے، اور احساس بڑھتا جائے، اور انسان بہت سے ایسے غلط اقدام تک چلا جائے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اور وہی آپ کی بات ہے کہ ونس جب کوئی یسوع تک پہنچ جاتا ہے
اور اس کو قبول کر لیتا ہے, اس کا روح ہمارے اندر آتا ہے, تو دوبارہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ جلدی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے, کیونکہ وہ روح القدس اس کو کاہل کرتا رہتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی, کیونکہ اگر یہ احساس جرم اور احساس گناہ نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا سے دوری میں ہے. اور جب یہ احساس آئے اس کے اندر تو اس کو ایک خدا کا خوف, خدا کا ڈر جو پازیٹیو سینس میں جو ہم نے بات کی وہ آتا ہے, اور وہ پھر اس کو مدد کرتا ہے. خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں, اور یہ دوسرا مدد یعنی روح حق, خدا کا روح. اور یہ روح ہمیں یقیناً گائیڈ کرتا ہے, ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دیتا ہے, اور پھر ہمیں اس سارے احساس سے رہائی بخشتا ہے. اور کیونکہ اگر ہم اس احساس جرم میں رہتے ہیں تو وہ احساس جرم ہمیں آہستہ آہستہ تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے, ہمارے ارد گرد کے ماحول کو برباد کرتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک سٹرگل تو کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلسل اس میں جانا جو ہے انسان کے لیے اچھا نہیں, بلکہ خدا کے فضل کو جو ہے اس کے وسیلہ سے جو ہمیں رہائی ملی ہے اس کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی, میرے سامنے بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی بھی بتائی ہوئی ایک بڑی خوبصورت تمثیل جو مصرف بیٹے کی کہانی ہے. مصرف بیٹا, پروڈیگل سن, جو اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر اور باپ کو ٹھکرا کے چلا گیا. اب ایک لمحہ آیا جب اس کی حالت بہت بری ہو گئی, تو اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں کس حالت میں ہوں, اور میرا باپ ہے وہ, اور اس کے گھر میں نوکر بھی مجھ سے بہتر ہیں. لیکن اب یہ اس کے اندر بھی بات تھی کہ میں بحال نہیں کیا جاؤں گا. یہ اس کے اندر احساس تھا, جو کہ ایک نیگیٹو بات ہمیں نظر آ رہی ہے, جو یہ وہ اس بات کی اگزامپل ہے جو ابلیس کرتا ہے کہ نہیں وہ تجھے قبول نہیں کرے گا. لیکن خدا کا روح جو ہے وہ اسی اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قائلیت, خدا کا روح پازیٹیو قائلیت دے رہا ہے کہ تو ہے اس جگہ پر, اپنی جگہ کو پہچان کہ تو کہاں گرا ہے, اور اٹھ اور واپس جا اور تو بحال کیا جائے گا. جبکہ ابلیس بھی سیم ٹائم میں اس کو انسان کو ایسی حالت میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ اپنی حالت, تو کہاں, تجھے میں نے لا گرایا ہے, اور اب بہتر ہے تو مر ہی جائے اور اپنے آپ کو ختم کر لے. سو اس دونوں میں سے ایک بات کو اسے سلیکٹ کرنا تھا, لیکن اس نے خدا کی روح کی آواز کو سنا اور اس نے سٹیپ لیا واپس جانے کا, اور خدا کی روح کی دی ہوئی احساس کے وسیلہ سے وہ بحالی کی طرف ہی واز ریسٹورڈ. بلکہ اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی ہے, کیونکہ دیکھیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے باپ کیا کہے گا, اب پتہ نہیں باپ مجھے واپس لے گا یا نہیں. میں نے اپنی ساری دولت باپ سے لے لی, میں نے ساری اڑا دی دولت, اور دوسرے ملکوں میں جا کے میں نے سب گناہ کیا, قبول کیا. اور اس میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جیسے کہ ہم نے بنیادی پروگرام کی جب ڈالی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ قائلیت دو طرح کی ہے. ایک وہ جو ابلیس ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے اس صورتحال میں کہ بس اب تو مارا گیا لوٹا گیا, کچھ نہیں ہو سکتا, اور خدا کا روح بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں حالت تیری خراب ہے. یہ نہیں وہ کہتا, ہمیں جھوٹی تسلی نہیں دیتا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, بتا رہا ہے خدا کا روح بھی بتاتا ہے کہ ہاں حالت خراب ہے لیکن بحال ہو جا, بحالی کا دروازہ کھلا ہے, ایسا باپ ہے تیرا جو تجھے قبول کرے. اور یہ بالکل مثال ہمارے آسمانی باپ کی اس میں دی گئی ہے, اس تمثیل میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے وہ دنیاوی باپ ہوتے ہوئے اس مصرف بیٹے کا اس کا انتظار کر رہا ہے. لکھا ہے کہ وہ سالوں سال سے, لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بنائی تقریباً کھو بیٹھی, وہ اس کے انتظار میں ہے. اور جب وہ مصرف بیٹا آ جاتا ہے تو وہ کیسے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کا رتبہ بحال کرتا ہے, اسے اسی طرح اچھے کپڑے پہناتا ہے اور اس کی پوزیشن ریسٹور کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ ہے. اور توقع سے بڑھ کے بحالی, کہ وہ تو توقع کر رہا تھا کہ چلو مجھے نوکر کی جگہ پر ہی رکھ لیا جائے گا, لیکن 100% بحالی کہ اسی جگہ پہ جو اس کی ہے بیٹا ہونے کی. جی بالکل, اصل جو اس کی جگہ تھی اس پہ اس کو بحال کیا گیا. اور اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہے جو انتظار کرتا ہے. آج کے میں سمجھتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ اگر آپ خدا سے دوری میں ہیں, اگر آپ گناہ میں ہیں, اگر آپ احساس جرم میں ہیں, تو آپ ابلیس کی مت سنیں.
ابلیس جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو بات بتائے گا, نیگیٹیوٹی میں لے کے جائے گا, وہ آپ کو ایک بند گلی میں پھنسانے کی کوشش کرے گا. لیکن خدا کا پاک روح آپ کو بحالی کی طرف لے کے جائے گا, اور اگر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خدا ہمیں بحال کرتا ہے. اور آپ نے یہ بڑی اچھی مثال دی. ایک اسی طور اور مثال ہے, وہ یسوع مسیح کے شاگرد کی مثال ہے, وہ ہے یہودا اسکروتی کی مثال. اب وہ دیکھیں کہ اس نے جب ایک بہت بڑا گناہ کیا, سب کچھ ہوا, اور وہ اس احساس جرم میں اتنا زیادہ وہ دب گیا, اور ابلیس نے, کیونکہ اس کو پکڑا ہوا تھا, ابلیس کے وہ قبضے میں تھا, کہ اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں گرنے کی بجائے اپنے آپ کو پھانسی دے, اس نے ابلیس کی آواز سن لی اور وہ پھانسی اپنے آپ کو لگا کے مر گیا. اور یہ بھی احساس جرم تھا اس کا. اور آج بھی ہمارے آڈینس جب سن رہے ہیں, ویورز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں سے خدا اس وقت کلام کر رہا ہے جن کو خودکشی کے سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. اس بات کو جان لیں کہ وہ خداوند کی طرف سے یہ بات ہے کہ آپ کو خداوند بچانا چاہتا ہے, بحال کرنا چاہتا ہے, اور آپ جس بھی حالت میں ہیں وہاں سے خداوند کی آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ تیری حالت تو ایسی ہے جو بری ہے, لیکن میں تجھے اس سے نکالوں گا, بحال کروں گا. جبکہ ابلیس کی طرف سے یہی وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو موت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اور وہ بتاتا ہے, احساس جرم پیدا کرتا ہے, اس کو اور زیادہ وہ ابھارتا ہے کہ آپ اس سے غلط فیصلہ کریں. لیکن آپ ابلیس کی نہیں بلکہ اپنے زندہ خدا کی آواز کو سنیں. ایک سوال ہے, اور یہ سوال آپ کے لیے ہی ہے. ہمارے یہاں لکھا ہے, جناب میں پاسٹر شمعون ہوں, میرا سوال بھائی عارف سے یہ ہے کہ آپ خداوند کی خدمت پرستش کے ذریعے کرتے ہیں اور آپ کا خاندان بہت بابرکت ہے. کیا آج آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ ایک اچھا مسیحی خاندان کی روحانی طور پہ کیسے پرورش کرنا چاہیے؟ خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے سامنے سے نہ ہٹے, دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے. اصل میں خاندان کا جو سربراہ ہے, یا دونوں جو میاں بیوی ہیں, ان کو اپنے بچوں کو ایسا ماحول گھر میں دینا ہے جبکہ وہ خود خداوند میں ہیں, اور ایک ایسا ایٹماسفیئر جس میں جیسے ایک پل رہا ہوتا ہے ایک ایماندار, وہ گھر بھی اس کے لیے ایک پرورش کی جگہ ہو. اور یہ تو ایک فرق سبجیکٹ کھل جائے گا, لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے جو لوگ ہیں وہ ہر قدم پر ہر اپنا دن خداوند کے ساتھ گزارے اور اپنے بچوں کو اسی ماحول میں رکھیں. تو یہی ایک بات بھی میں ان کی تربیت, جیسے مثال کی کتاب میں لکھا کہ تو اپنے بیٹے کی, اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق جو ہے اس کے مطابق کر. اور اگر تجھے چھڑی بھی لینی پڑتی ہے, چھڑی جو ہے وہ بندے کو, بچے کو مارے گی نہیں, لیکن اس کو درست راہ پہ چلنے کے لیے. یہ ایک بائبل کی تعلیم ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ اگر بچہ نہیں غلط کر رہا, پہلی تو بات ہمارا جو مین فوکس ہے اور جو ہماری مین اسٹرینتھ ہے وہ دعا ہے, اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اولاد کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جہاں تربیت کرنی ہے ہمیں تربیت بھی, اور پھر یہ کہ ہماری اپنی زندگی اگر کمپرومائزڈ ہے, دنیا بھی ساتھ ساتھ اور خدا بھی, تو پھر آگے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے بھی خداوند کے ساتھ چلیں یا ہمارا فیملی. سو ہمیں کمپرومائز لائف نہیں ہونی چاہیے, اور گھر میں دعا کا ماحول ہو, اور کلام سے آگاہی اور رفاقت مسلسل خدا کی حضوری میں لے کے جانا اپنی فیملی کو خدا کے گھر میں. یہ ساری چیزیں ایک تمام بہت ضروری ہے. ان کی تربیت جو ہے گھر سے, اور گھر کا میں سنتا زیادہ وقت گزرتا ہے. پھر چرچ میں ضرور سنڈے اسکول ہوتے ہیں, لیکن وہاں تو ہم جاتے ہیں ایک دن, باقی دنوں میں گھر سے تربیت. ہم نے بھی, ہمارے والدین نے بھی ہماری اسی طرح تربیت کی. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج احساس جرم کی جو بات ہم کریں, گلٹ کی, یہ جو ہے اگر یہ اب ہمارے اندر آ جائے, کسی شخص کے اندر آ جائے, تو یہ اس کو ایموشنلی ڈرین ورڈ ہے اس کا کر دیتی ہے, فزیکلی ڈرین کر دیتی ہے, ایموشنلی مطلب کہ انسان کو اوپر حاوی ہو جاتی ہے, خالی کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں جلد از جلد خدا کے طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابلیس کا تو یہ دیکھیں کام ہے, لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ وہ بھائیوں کے اوپر جو الزام تراشی کرتا ہے ہمیشہ سے, اور اس کا بڑا
اچھا حوالہ مکاشفہ میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یہ، کیونکہ یوحنا عارف کو جب مکاشفہ دیا گیا تو مکاشفہ 12 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے ایک بڑی آواز آتی ہوئی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا۔ اب یہ شیطان کے تعلق سے الزام لگانے والا، کیونکہ وہی ہے جو انسان کو کنوکٹ کرتا رہتا ہے، انسان کو بھی کنوکٹ کرتا ہے اور خدا کے حضور میں بھی وہ جو ہے الزام لگاتا رہتا ہے۔ اور میں سنتا ہوں کہ یہاں پہ 3 باتیں خاص طور پہ جو ابلیس کرتا ہے، وہ یوں کیا کرتا ہے کہ ایمانداروں پہ خاص طور پہ اس کے وار، کیونکہ دوسرے جو ہیں جو آلریڈی خدا کے دور چل رہے ہیں وہ تو آلریڈی اس کی فوج کے لوگ ہیں، وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے ایمانداروں پہ، اور ایمانداروں پہ وہ الزام لگاتا ہے اور پھر ان کو گراتا ہے اور پھر ان کو خدا کی برکت اور بخشش سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے پوری۔ لیکن اس کے اپوزٹ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ وہ انسانوں کو اپنے کورنگ میں لیتا ہے، اپنے پاک روح سے وہ لپیٹتا ہے، ان کو نجات کے راستے تک لے کے جاتا ہے اور پھر اپنی قدرت سے انہیں بھرتا ہے، اپنی قوت سے، اپنے پاک روح کے لباس سے لکھا ہوا دیتا ہے اور پھر آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ اس کے اوپر بات ضرور کیجیے گا۔ جی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو آواز مجھے آ رہی ہے وہ خداوند کی ہے یا ابلیس کی ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کی ڈسرنمنٹ خود بخود ہو جائے گی جب وہ ہمیں برائی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ آواز جو ہمیں بتا رہی ہے کہ تو بہت برا ہے، تو نے بہت سی برائیاں کی ہیں، اور آگے حل کی طرف نہیں لے جا رہی بلکہ وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تجھے اپنی جان لے لینی چاہیے یا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ کو اور چارج کریے، جیسے ایک چابی والا کھلونا ہوتا ہے، اس کو چابی جتنی دیں وہ اتنا تیزی سے اور زیادہ دیر تک، وہ جب تک وہ چابی ختم نہیں ہوگی وہ اس دوران ادھر ادھر ٹکرے مارے گا وہ کھلونا۔ اسی طریقے سے اتنا ہمیں چارج کر دیتی ہے وہ حالت احساس جرم کی، وہ خیالات، وہ سب کچھ جو ابلیس کی طرف سے وہ چارجنگ ہم پہ طاری ہوتی ہے، اور اس میں پھر ہم اپنی بیوی کو بھی مارتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی روڈ ہوتے ہیں، کئی لوگ نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کئی لوگ اور معاشرتی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، حل ڈھونڈتے ہیں اور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی میں، اور خداوند کے پاس نہیں آ رہے ہوتے کہ خداوند یہ میری چارجنگ کو ختم کر اور اپنی پازیٹیو چارجنگ میرے اندر بھر، جو تیری محبت ہے، ریسٹوریشن ہے، اپنی باہوں میں مجھے لے۔ وہ باہیں بھی کھلی ہوتی ہیں لیکن اس طرف ہم نہیں آتے، ہم غلط بٹن دبا دیتے ہیں، غلط سائیڈ والا اور ابلیس والا، اس پہ کلک کر دیتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا ہے، اور وہ تو جھوٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند نے واضح طور پر بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنی ہی سی کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، مگر یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سو خداوند ہی سچا ہے ہمیشہ۔ جب بھی آپ کو یہ دونوں آوازیں آ رہی ہوں تو جو آواز آپ کو اٹھا رہی ہے وہ خداوند کی ہے، اور جو آواز آپ کو گرا رہی ہے وہ ابلیس کی آواز ہے، یہی پہچان ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے لیے میں بلکہ اپنے ناظرین کو کے لیے بتاتا چلوں کہ بڑی خوبصورت کتاب جو میں نے پڑھی ہیں اور بھی بہت سی ہوں گی، وہ جوائس مار کی ہے بیٹل فیلڈ آف مائنڈ، ذہن کا میدان جنگ۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر وہ اس کو پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ذہن میں کیا کیا ہمارے جو ہے وہ جنگیں چلتی ہیں اور کیسے اس کو ڈسرن کرنا ہے کہ کون سی خدا کی طرف سے آواز ہے اور کون سی نہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب جان بیویر کی ہے، جان بیویر کی بڑی خوبصورت کتاب ہے بیٹ آف دا سیٹن۔ میں نے اس کو بھی، اور یہ دونوں کتابوں کو اردو میں چھاپ کے میں نے اپنے فری ڈسٹریبیوٹ کیا تھا۔ بیٹ آف دا سیٹن شیطان کے پھندے کے چارہ کے نام سے ہم نے اس کو کیا تھا، بہت مقبول ہوئی بک، بہت دفعہ ہم نے چھاپی، اور اسی طرح جوائس مائر کی بک کو بھی بہت دفعہ چھاپا اور بہت دفعہ اس کو کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کتابیں ہمیں بڑی رہنمائی کرتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو آپ شیئر کیجئے۔ میں شروع میں کہنا بھول گیا، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ بہت سے لوگ متواتر دیکھتے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے اس پروگرام کو، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی کلام آپ کے وسیلہ سے پہنچ سکے اور آپ اپنا حصہ آپ ڈال سکیں کلام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمارا نمبر ہے +1 585 542
5900 یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ ہمیں سوال لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں ہماری زندگی ٹی وی کا اسکائپ جو آئی ڈی ہے وہ زندگی ٹی وی ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے, آپ اس پہ بھی کال کر کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں, ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. پاسٹر عارف, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گہری باتیں بھی ہیں, اور یہ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. بائبل سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں, ہمیں کیوں ایسا ہوا, کیا نہیں ہوا. تو ایوب کی کتاب اگر پہلا باب دیکھیں اور 6 سے 12 آیت تک دیکھیں تو وہاں پہ بڑے کلیئرلی وہ ساری سٹوری بیان ہے جہاں پہ ابلیس اور شیطان کا مکالمہ ہے. آپ اگر نکالیں تو میں تو اس کو آپ اگر 2-3 آیتیں ہیں اگر پڑھ دیں تو ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8, 9, 10 آیت اگر آپ پڑھ دیجئے, بائبل ذرا اس طرف کر لیجیے گا تھوڑی, اور اس کو ہاں جی اس کی 8, 9, 10 اور 11 بھی پڑھ دی جائے. بڑی خوبصورت ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, خداوند نے شیطان سے کہا, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. شیطان نے خداوند کو جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ بالکل بالکل. اور یہ آپ جانتے ہیں یہ سٹوری جو ہمارے اور ناظرین ہیں ان میں سے بہت سے غیر قوموں سے بھی ہیں, تو یہ خدا اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہے جب خدا کے زور میں لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے جن کو خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے شروع کی آیت میں وہ آتے ہیں, اور ابلیس بھی لکھا ہے کہ وہاں آتا ہے, اور خدا اپنے بندہ کے تعلق سے بتاتا ہے کہ کتنا راست باز وہ بنتا ہے. لیکن ابلیس جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ الزام لگانے والا, اور وہ اس کی راست بازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کی ایمانداری کو قبول کرنے کے تیار نہیں. وہ کہتا ہے کہ تو نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, تو نے اس کو برکتیں اتنی دی ہیں, اس کے گرد تو نے باڑ لگائی ہوئی ہے, اور میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ تو مجھے اجازت دی. تو کہتا ہے تو مجھے اجازت دے, بعد میں مکال. اور لکھا ہے کہ بعد میں وہ اتنی اس کو مشکلوں میں ڈالتا ہے, اتنی پریشانیوں میں ڈالتا ہے, ایک ہی دن میں اس کا سارا مال اسباب اور اس کے 10 بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی دن میں جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں, سب کچھ چلا جاتا ہے, اور پھر وہ بہت بیماری میں. آپ اس کو بیان کیجئے کہ یہ کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے غور کیا ایک ایسا شخص جو خدا سے دور ہے, اور اس کو جو احساس ہو رہا ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک ابلیس احساس ڈال رہا ہے اس کے اندر کہ تو دور ہے اور دور ہی رہے گا اور اسی طرح مر جائے گا, اور دوسرا احساس خدا کا روح پیدا کر رہا ہے جو کہ پازیٹیو احساس ہے, پازیٹیو, اور اس کو خدا توبہ کی طرف وہ احساس مائل کر رہا ہے, بحالی کی طرف, یسوع کی طرف لا رہا ہے. اور اب یہ دوسری قسم, اب دوسرا سیکنڈ سٹیپ ہے اس پروگرام میں کہ ایک ایماندار جو خداوند کے ساتھ چل رہا ہے. اب وہ جب خداوند کے ساتھ چل رہا ہے تو اس اچھے بھلے خداوند کے بندے کو بھی شیطان اس کے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, نیگیٹیوٹی کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے. پہلے وہ ایسا جال بنتا ہے کہ وہ گر جائے اور ہر طرح سے اس کی زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے, اور جب مصیبتیں آ جاتی ہیں تو پھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو زد و کوب کرتا ہے احساس جرم کے ساتھ, کبھی اس کی بیوی کے ذریعے, کبھی اس کے دوستوں کے ذریعے, کبھی بیماری کے ذریعے. اور بیماری بھی بولتی ہے, حالات جب انسان کی اپنی اولاد جب اس کی چلی گئی, یہ سب حالات, بیماری, اولاد کا مر جانا, خود چلے جانا, اور اسی طرح بیوی کے الفاظ, دوستوں کے جو آ کے اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں تو نے جرم کیا ہے. تو یہ سب میں ابلیس کا ہمیں اثر نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ویز کو استعمال کر کے اس کو بہت بڑا اس جگہ تک لانا چاہ رہا ہے کہ وہ شکست کھا جائے, ایمان سے ہٹ جائے, خداوند کو چھوڑ دے. یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے ایماندار پر جب وہ گلٹ کے ساتھ اٹیک کرتا ہے. بلکہ ایک کو تو اس کی بیوی کو تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, ہو بھی جاتا ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ اتنا کچھ تیرے ساتھ ہو گیا اور ابھی بھی تو خدا کی تعریف کر رہا ہے, تفکیر کر, اس کے مخالف ہو. اور لیکن وہ کہتا ہے کہ
وہ اس اپنے وہ ایمان پہ کھڑا اس رہتا نے ہے. اور ہر ابلیس کے تیر کا جواب خوب دیا. جب اولاد چلی گئی اس طرح سے اٹیک ہوا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. اس نے ابلیس کی آواز کو نہیں سنا بالکل اور نہ ہی اس کے مطابق جو جیسا رسپانس شیطان چاہ رہا تھا ویسا نہیں دیا، بلکہ وہ ایک ایماندار کی طرح ڈٹا رہا. اور پھر بیوی کو بھی جب اس نے کہا کہ تو ابھی بھی تو خداوند کی تعریف کرے گا، اس کو چھوڑ دے، تو تکفیر کر، تو اس نے اس کو بھی کہا کہ تو کیسی نادان عورتوں جیسی بات کر رہی ہے، کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں. وہ اس کو بھی ایک خوبصورت طریقے سے جواب دے رہا ہے. اور اپنے دوستوں کو بھی جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ضرور تو کچھ کیتا ہی ہوئے گا، اہمی تو نہیں تیرے مصیبتیں آئی ہیں، لیکن وہ ان کو بھی اپنے بتا رہا ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، میرا خدا وفادار ہے. بہرحال میں جانتا نہیں ہوں بہت سی باتیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اور یہ چیز ہم خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ تاکہ اس سٹوری کو آپ پورا بھی کریں کہ آخر میں جب سب کچھ تباہ برباد ہونے کے بعد سے چلے خدا اس کو ریسٹور کرتا ہے، خدا اس کو بحال کرتا ہے. اور خدا لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس پہلے تھا مال دولت اس سے دگنا اس کو دے دیتا ہے. اور پھر اس کی لکھا ہے کہ اولاد بھی اس کو دیتا ہے، پہلے سے خوبصورت اولاد، اس سے زیادہ لکھا ہے کہ اہل مشرق میں ان سے زیادہ خوبصورت اور تھے. کلام میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی کہ اس کا سب کچھ دگنا کر دیتا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیوی اس نے ایک ہی رکھی تھی، بیوی اس نے دو نہیں کر دی تھی، ایک کی دو نہیں کی تھی. اس لیے خدا کی برکتوں کو ہمیشہ پازیٹیو ہم نے وے میں دیکھنا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ خوبصورت بات ہے کہ اس سارے طوفان جو اس کی زندگی میں آیا، اس کے دوران ہمیں ہر لمحہ پر یہ، ہم جو ریڈرز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گاڈ از آلویز ان کنٹرول، لیکن وہ ہونے دے رہا ہے وہ سب کچھ کو ایک بڑے مقصد کے لیے کہ اس کا جلال ایوب کی زندگی کے ذریعے آسمانوں میں بھی ظاہر ہو. جہاں پر چیلنج ہوا تھا ادھر خدا کے حضور جا کے جو چیلنج ہوا تھا، وہاں پر خداوند کو ابلیس شرمندہ ہو گیا، اس کی قوتیں شرمندہ ہو گئی کہ ایک خدا کا بندہ ایسا ہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ خداوند کسی اور وجہ سے نہیں، خداوند ہی کی وجہ سے خداوند سے لپٹا ہوا ہے. کتنا خداوند کو جلال ملا. لیکن ہمارے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایوب کو اس ساری بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا رہا کیونکہ وہ خداوند سے صحیح معنوں میں پیار کرتا تھا. تو جب ایماندار پر احساس جرم کے ذریعے، گلٹ کے ذریعے شیطان اٹیک کرتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس سارے مشکل حالات میں ڈال کے جب وہ ہم پر اٹیک کیے ہوئے ہے تو گاڈ از آلویز ان کنٹرول. آپ نے ایمان رکھنا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے جیسے آپ نے کہا جو ریزلٹس تھے، اور یہ جو بات اس نے کہی پاسٹر صاحب کہ میں جانتا ہوں ایک بات کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. یہ وہ خداوند یسوع مسیح کے مر کے جی اٹھنے کے بعد جب وہ دوبارہ آئے گا، آسمان پہ جانے کے بعد اب جب دوبارہ آئے گا تو جتنے مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے. یہ جب وہ یسوع کے زندہ ہونے کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنی کھوئی ہوئی اولاد کے بھی دوبارہ جی اٹھنے کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ وہ زمین پر بھی اس کو اولاد دوبارہ بھی مل گئی، اور جو اس کے بچے مر گئے، اس سے چھن گئے، وہ بھی ان کو بھی واپس حاصل کیے ہوئے دیکھ رہا ہے. یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں یہ ایک خوشخبری ہے، جو ایک عجیب خوشخبری ہے. مکمل جو کھویا ہے وہ بھی مل رہا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو کھویا تھا وہ بھی لٹایا اور بھی خدا نے سے دیا. اور یہ خاص طور پہ ایک بات ہمارے ناظرین کے سمجھنے کی ضروری ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں دھوتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے. اس کی لہو مینس کہ اس کی قربانی جو کامل اور کافی قربانی اس نے دی وہ ہمیں پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے خدا سے. میں حوالہ ایک پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ اس کو دیکھ سکیں. پہلا یوحنا اس کا جو پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم سچائی میں نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے
اور ہماری ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. خوبصورت کلام کی باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں اور بچائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے احساس جرم سے چھڑائے جاتے ہیں ہم اس کے لیے. اور یہ اس کو ہم مزید جاری رکھیں گے. ایک سوال اور ہے اور آپ اس کا جواب دیجئے. آپ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ لکھے عارف بھائی کیا آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ مسیحی ہوتے ہوئے کیسا علم ہو کہ ہمیں خداوند کیسے علم ہو ادھر انہوں نے کیسا لکھا ہوا ہے ہو کہ ہمیں خداوند نے کس خدمت کے لیے چنا ہے اور آپ کو کب علم ہوا کہ آپ کو خدا نے پرستش کی خدمت دی ہے. کیا آپ کے خاندان سے آپ کو کوئی وراثت میں ملی ہے کہ آپ نے خداوند سے اس کے لیے دعا کی ہے؟ تو بڑی خوبصورت سوال ہے, آپ اس کا جواب دیجیے. شروع میں آپ نے تھوڑا سا بتایا تھا. میں چھوٹا جواب دوں گا کیونکہ ہمارا تھا کہ وہ جو بات چل رہی ہے وہ نہ بھول جائیں لوگ. بات یہ ہے کہ ہر شخص جس نے نجات پائی خداوند کو جانا ہے. خداوند نے ہر ایک کی زندگی میں ایک مقصد رکھا ہوا ہے اور ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کلام کھڑے ہو کر کلیسیا میں سنانے کی خدمت اور حمد و ستائش کرنے کی خدمت یا کوئی اور ایسی خدمت جو نمایاں ہوتی ہے انہی کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہی ہوگا تو میں خدمت کر رہا ہوں. تو ہر روز خدمت کے مواقع آپ کے ارد گرد ہیں. آپ کی لائف میں بس آپ ہر روز لوگوں کو, پہلی بات خدمت ہے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آنا, اسی کو منسٹری کہتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو یسوع کے قریب لا سکتے ہیں, تو وہ بہت سے پھر نکلیں گے. آپ کی اپنی لائف کے اندر آپ ڈیلی دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو فون کریں گے, خدا ان کو آپ کی لائف میں لائے گا. آپ نے ان کو گائیڈ کیا, آپ نے برڈن رکھا کہ میں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا, میں نے انتظار نہیں کرنا کہ مجھے چرچ میں خدمت کا موقع ملے گا یا کوئی تنظیم مجھے قبول کر کے بھیجے گی تو میں خدمت کروں گا, میٹنگز لوں گا. بلکہ ڈیلی لائف میں لوگ جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا جن تک آپ پہنچتے ہیں ان کو خداوند کے لیے جیتنا. وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, گفتگو کے ذریعے سے ان کی ضرورت میں کھڑے ہو کر. بالکل ایک شخص آپ کو فون کرتا ہے تو آپ اس کو خالی ویسی تسلی بھی دے سکتے ہیں, کوئی فکر نہ کر, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک خداوند میں تسلی جب دیتے ہیں تو آپ اس کو خداوند کے لیے بھی جیت لیتے ہیں. تو یہ میں چھوٹا جواب ابھی دوں گا کیونکہ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. یہ آپ نے ابھی میرے ساتھ کل ہی یہ واقعہ ہوا اور میں اپنے کلام کی تیاری ہی کر رہا تھا لیکن میرے دل میں آیا اور میں نے ایک ایسی خاتون جو لنڈن میں ہی ہے اس کو کیا جو ہندو مذہب سے تھی اور خدا نے فضل دیا کہ اس کو کلام سنا کے اور جو ہے مسیح میں بپتسمہ دیا. لیکن وہ چرچ سے کچھ اتنی خوش نہیں تھی مختلف چرچز میں جانے کے بعد. تو میں اس کو میں نے کافی دیر لگائی اس کے ساتھ, میں نے تسلی کی باتیں کی. میں نے کہا ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ یسوع ہے, ہمارا رول ماڈل لوگ یا پاسٹرز نہیں ہیں. آپ نے اگلی عبادت کا انتظار نہیں کیا کہ جس میں آپ کھڑے ہو کے کلام سنائیں گے تو ہی وہی خدمت ہے, بلکہ آپ نے اس وقت کو بھی خدمت کے لیے یوٹیلائز کر لیا اور یہی خدمت ہے. آدھا گھنٹہ اس سے بات ہوئی اور میں نے اس کو بڑی اچھے, اور پھر اس نے مجھے میسج کیا بڑا اچھا بعد میں کہ آپ کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ملی ہے. ورنہ ڈر ہے. 5 سال پہلے میں نے اس کو بپتسمہ دیا تھا, میری ٹیم نے اور میں نے مل کے, ہم نے IFGF چرچ میں اور ساؤتھ ہال میں. تو اس کی بیٹی کو بھی بعد میں بپتسمہ دیا. اس کی بیٹی میں سے ایول اسپرٹس تھی, وہ بھی کاسٹ آؤٹ ہم نے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا اس کو اپنے جلال استعمال کر رہا ہے. وہ لکھتی ہے خداوند کے لیے, گاتی ہے, ورشپ کرتی ہے, لیکن بیچاری شاید جتنا کو اس کا پاس توڑا ہے کر پاتی ہے. تو لوگوں سے کئی دفعہ وہ ہرٹ ہوتی ہے. لیکن میں آج خاص طور پہ یہی جو احساس جرم سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں ہرٹ نہیں ہونا. ہمیں یسوع مسیح, کیونکہ یہ دیکھیں کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس کی کال یونیورسل ہے. اور اگر اسی پہلے یوحنا اس کی 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیتیں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اے میرے بچوں, یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ تمام دنیا کے.
गुनाहों का भी यहाँ पे देखें लोग समझते हैं कि शायद ये क्रिश्चियंस के लिए कलाम है, ये कलाम या यीशु मसीह का आना जो है ये आलमगीर बुलाहट है, आलमगीर बुलाहट है। आलमगीर लोगों को वो खुदा अपनी जलाली कलीसिया के लिए तैयार करना चाहता है, बुलाना चाहता है। अभी जो भाई ने भी सवाल किया कि कैसे तैयार करें, तो तैयार हमने कलाम के साथ चलते हुए पॉजिटिविटी में रहते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आप मुझे खास तौर पे इस आयत के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। ये तीतस के ख़त में दूसरा बाब 13-14 में लिखा है कि और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। हम क्लोजिंग की तरफ आप जा रहे हैं क्योंकि तो मैं समझता हूँ कि इसको जरा आप एक्सप्लेन करें कि और हम उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यानी कि निजात देने वाला यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहे। और 14वीं आयत कहती है जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म रहे। मैं जलाली कलीसिया की बात कर रहा था, यही उसमें आ गया, एक ऐसी उम्मत बनाए। आप इसको ज़रा नाज़रीन के लिए बताइए कि कैसे उनको कलाम जैसे कह रहा है, कैसे इसमें अमल करना है, कैसे बढ़ना है। बिल्कुल, ये समअप करती है ये आयत आज की गुफ्तगू को कि जैसे यूहन्ना के ख़त की पहले आयत पढ़ी गई कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, वो एग्जैक्ट सच्चाई भी बताता है कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, कि इंसान वाकई गुनाह में गिरा है और हलाकत उसका इंतज़ार कर रही है, जहन्नुम उसका इंतज़ार कर रही है। मगर साथ साथ यहीं तक ही नहीं बताता, ये तो सभी बताते हैं कि गुनाह इंसान करता है तो वो जहन्नुम की तरफ जाएगा, ये तो सारी दुनिया ही को पता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें हाल बता रहा है, वो जलाल की उम्मीद वो कौन है। ये ऐसे ही है कि बहुत से लोग मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत से लोग अच्छी बातें बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी को गुजारना है, लेकिन ये ऐसे ही है कि एक शख्स दलदल में फंसा हुआ है और आप उसको बता रहे हैं ऐसे हाथ मार, ऐसे कर, ऐसे कर। ज़रूरत तो इस बात की है कि कोई दलदल में उतरे और उसको निकाले। सो आपको बताना चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत देखें कि इंसान बनकर वो आ गया, जैसे हमने अभी सुन लिया कि वो जलाल की उम्मीद यीशु मसीह है, और जो कि इंसान बनकर, खुदा इंसान बनकर आया खुद, और वो गुनाह की दलदल में उतर गया और हमारे लिए उसने खुद रास्ता बन गया। और ये बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको वक्ती तौर पर पुरजोश तो कर देंगे कि कुछ नहीं होता, आप बस आइंदा सब कुछ, कोई आप गुनहगार नहीं है, बस ये वैसे इंसान जो सोचे उसको वो फील होना शुरू हो जाता है। ये गलत है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम झूठे हैं अगर हम ये कहते हैं, हमें सच्चाई नहीं अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, खुदा का कलाम ये भी बता रहा है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि अगर निकलना है इसमें से तो एक ही रास्ता है। जब नूह के ज़माने में एक कश्ती ही रास्ता थी वैस जो बचने का उस अल्टीमेट तूफान से, सो आज भी यीशु मसीह ही वो वाहिद रास्ता है जिसके पास रूहुल कुद्स हमें लेके कायल करके लाता है, और वहाँ हम बहाली हासिल करते हैं, गुनाह से भी आज़ाद होते हैं और गुनाह और जुर्म के एहसास से भी होते हैं। और देखें इसमें आपने जो बड़ी अच्छी बात की है, मेरा एकदम ज़हन एक बात की तरफ ख़ास खुदा ने लेके गया, पाक रूह मुझे गाइड कर रहा है कि देखें गुनाह का एहसास, ये जो एहसास जुर्म है, एहसास गुनाह है, ये वो उसके लिए क्या था पुराने अहद में, और आज भी कुछ कौमें कर रही हैं, वो कुर्बानियाँ चढ़ाती हैं। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुर्बानी उन गुनाहों को ढांपती थी, वो उन गुनाहों को दूर नहीं करती थी, वो सिर्फ वो वक्ती तौर पे ढांप देती थी। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है वो उसको धो देता है। हाँ जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, ले ही जाता है टोटली। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, मैं ये आयत भी पढ़ देता हूँ ताकि हमारे लोगों को पता लगे, कुछ लोग लिखते भी हैं। मत्ती की इंजील में अगर आप 26वां बाब देखें, उसकी 26, 27, 28 आयत में ये यीशु मसीह के बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं जो पाकशाह के लिए भी जब हम करते हैं उसको होली कम्युनियन तो वो होता है। और लिखा है कि जब वो खा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, यीशु मसीह बैठे थे और यीशु मसीह ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो। अगली आयत बड़ी ज़रूरी और ज़बरदस्त है क्योंकि ये मेरा वो अहद का
خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. یعنی کہ مسیح اپنی اس صلیب پہ چڑھائے جانے سے پہلے اپنے خون جو ان کو قربان کیا گیا, ان کو چھیدا گیا, ان کے بہہ جانے سے پہلے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے, وہ خون ان کا بہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گناہوں کی بتیروں کی گناہ, اور آج جو بھی ایمان لے آئے گا, میرا پورا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے لہو کا ایک ہی قطرہ دنیا کے کتنے بھی گناہ گار بڑا کیوں نہ ہو, اس کے تمام گناہوں کو ہمیشہ کے لیے دھو دینے کے لیے. میں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, میں اپنے تمام ویورز سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد میں قربانیاں سکھا رہی تھیں انسان کو, جانوروں کی قربانیاں, وہ قیمت ادا نہیں کر رہی تھیں انسان کی, اور وہ صرف یاد دلا رہی تھی کہ انسان یاد رکھے کہ اس کو وہ جس گڑھے میں گرا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے ایک ایسی قربانی کی ضرورت ہے جو خدا مہیا کرے, اور وہ خدا خود اپنے لوگوں کے لیے دے. سو وہ قربانی, جیسا کہ آپ نے خدا کے بندہ سے سن لیا, یسوع مسیح ہے, اس نے ایسا قیمت ادا کر دی اپنا خون بہا کر کہ جب جیسے آپ عدالت میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا نقصان کیا ہے اور مجھے سزا تو بھگتنی ہے, ساتھ مجھے قیمت بھی ادا کرنی ہے. سو یسوع مسیح کی جو قربانی ہے اس میں خدا نے ہماری قیمت بھی ادا کر دی, جو ہم نے نقصان کیا تھا کاملیت کا, اس نے اپنا کامل خون بہا کے ہماری قیمت پے بیک کر دی, اور ہمارے حصے کی سزا بھی اس نے اپنے اوپر لے لی. سو اب جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, اس کے اس لہو کو قبول کرتے ہیں, تو ہمیں عدالت میں جو روحانی عدالت ہے خدا کی, اس میں ہمیں بری کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی نے جو نقصان کیا تھا وہ بھی اس کی طرف سے کسی نے پے کر دیا, اور وہ خود خداوند ہے. اور وہ جرم کی جو سزا تھی وہ بھی خود خداوند نے ہی لے لی اپنے اوپر, اور ہم اس جرم کے احساس سے رہائی پا جاتے ہیں, نجات کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ احساس جرم سے نکل کے خدا کا پاک روح ہے, خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں اس پہ سے نکال کے اس بحالی کی راہ پہ, ریسٹوریشن کی راہ پہ, اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا کہ میرا لہو جو ہے بتیروں کی گناہوں کی معافی, یعنی کہ ہمیشہ کے لیے معاف کر, ریمیشن آف سن کمپلیٹلی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے بہت سی ٹرائیاں ماری ہیں, کئی مزاروں پہ گئے ہیں اس سکون کے لیے کہ اس مجھے گلٹ سے رہائی پائے. آپ نے اور کئی طریقے, آپ یسوع کو موقع دیں اپنی زندگی میں, جو آپ کی اصل نجات ہے, جو ایک ہی واحد راستہ ہے. اس لمحے آپ اس کو پکاریں اور اس کو ایک دفعہ بلائیں تو صحیح. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر, تیری زندگی کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اور جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا. اور جیسے ہی یسوع آئے گا آپ کے اندر وہ پیس اور اطمینان آئے گا جس کی آپ تلاش میں ہیں, کیونکہ وہ خود خداوند ہے. بالکل. اور یہ بڑا خوبصورت کلام کی بات ہے, میں اس لیے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم کلام سے سپورٹ کریں لوگوں کو. کلسیوں کے نام خط جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور باپ کا شکر ادا کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ ہم نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں. ہم نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں, ہمیں اس میراث میں, مقدسوں کی میراث میں حصہ دار ٹھہرا دیا گیا. پھر مجھے مصرف بیٹا یاد آ رہا ہے شاید سے کہ وہ میراث کھو بیٹھا تھا اپنی, اور جب واپس آیا تو اس کو اس کی میراث میں واپس بحال کیا گیا. بالکل. اور دوسری آگے اگلی آیت 13ویں آیت کہتی ہے, اور اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. پریز گاڈ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ کہاں سے خدا اٹھاتا ہے اور کہاں بٹھا دیتا ہے. مطلب کہ ایک گناہ گار شخص, ایک ایسا شخص جو شاید دنیا کا رد کیا ہوا شخص ہے, ایک ایسا شخص جو احساس جرم میں ہے, احساس گناہ میں ہے, ایسا شخص جو شاید کسی رتبے پہ نہیں ہے, عہدے پہ نہیں ہے, اس کو خدا کیا گارنٹی کر رہا ہے. The word of God is guarantee. مجھے یہ اتنی خوبصورت یہ جو بات آپ نے اور آیت پڑھی ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ تو آ جا, بس تیرا یہ کام ہے, تو میرے پاس آ جا اور مجھ سے مانگ لے, اور اگلا کام میرا ہے, میں تجھے سنبھالوں گا. اور خداوند کو کے پاس آنا ہے, اس کے لہو کو قبول کرنا ہے, اس بات کو اقرار کرنا ہے کہ ہاں میں اس جگہ پر ہوں جو گری ہوئی جگہ ہے,
لیکن تو مجھے اٹھائے گا اور سنبھالے گا۔ بالکل۔ اور یہ دیکھیں جو میراث میں حصہ پانا، میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی جو اپنی ہے نا گھر کا حصہ ہے، کوئی زمین کا حصہ ہے، اس کے لیے لڑتے مرتے قتل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں آسمانی باپ کی میراث میں شامل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ میں اپنے ویورز کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے چال میں نہ آئیں، ابلیس کی اس کے نہ آئیں، وہ ہمیں ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس تو کہتا ہے جو بھی کہے اس کو کہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں شاید پرفیکٹ نہ ہوں، میں شاید بالکل کامل نہ ہوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکا ہوں، بے شک میں پاک کیا جا سکا ہوں، میں معاف کیا جا چکا ہوں، اور مجھے خدا کے جو رحم ہے اور خدا کے فضل نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے شیطان مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیری جھوٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جب ہم اس کو کہیں گے تو یقیناً ہم ہر طرح کے اپنی زندگی کے اندر جو پشیمانی ہے ہمارے اندر سے، وہ ہم اس سے رہائی پائیں گے اور ہم شادمانی میں داخل ہوں گے۔ آپ ضرور اس کے تعلق سے کہیے، ہمارے پاس آخری منٹ ہیں، آپ کیا سم اپ کریں گے؟ بے شک میں اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے، آدم کی اولاد جو کہ خدا کے حضوری سے نکال دیا گیا تھا، اولاد ہوتے ہوئے جو اپنے اندر ہر قدم پر گناہ کا اثر محسوس کرتے ہیں اور گناہ کرتے اور گنہگار ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر احساس جرم پاتے ہیں، ندامت ہمارے اندر ہے۔ تو ایسے میں ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے کہ ہاں تو اس جگہ پر ہے اور اس میں ہی رہے گا، تو اس سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ لیکن خدا کی آواز آج آپ کو آ رہی ہے ساتھ ساتھ کہ نہیں، تو اس سے نکل سکتا ہے، کیونکہ ایک راہ ہے جو یسوع مسیح ہے اور اس کا لہو ہے۔ تیری قیمت ادا ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ تیرے گناہ کی قیمت بھی ادا ہوئی ہے، بلکہ تیرے حصے کی جو سزا بنتی تھی بحیثیت گنہگار، وہ بھی کسی نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ اب تجھے صرف اس کو کہنا ہے کہ اے یسوع، میں قبول کرتا ہوں تیرے اس گفٹ کو، جو سالویشن کا، نجات کا گفٹ ہے، مکتی کا گفٹ ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کو پکاریں گے، وہ آپ کے گناہ کو بھی دور کرے گا اور آپ کے اندر گناہ کے جرم کے احساس کو بھی دور کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر عارف، آپ نے بڑی خوبصورت کلام کی باتیں کی ہیں۔ خداوند آپ کو اور برکت دے، اور آپ کے آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے خاص طور پہ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ اور ناظرین، خداوند کا کلام ہم نے آپ کے سامنے رکھا، کلام کی سچائیوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ہم نے وہ کلام رکھا جو ہمیں ہر طرح کے جرم سے، جو احساس جرم جو ابلیس دلاتا ہے، اس میں سے نکال کے ہمیشہ کی زندگی میں خداوند ہمارے خدا کی میراث، جس کے لیے ابھی ہم نے پڑھا کہ مقدسوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے، آپ مقدس لوگوں میں شامل ہونے کے لیے بلائے گئے لوگ ہیں۔ آپ کو خدا نے بلایا ہے تاکہ آپ نہ صرف آپ آئیں بلکہ آپ کے گھرانے آئیں، آپ کی آئندہ نسلیں آپ میں آئیں، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ راست باز کی نسل کو 1000 پشت تک برکت دیتا ہے۔ یہ خداوند خدا کا کلام ہے، خدا کا وعدہ ہے۔ آپ اس طرح کی کتاب پرانے عہد میں پڑھ لیجیے گا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 1000 پشت تک ایماندار کو، جو ہے خدا کے لوگ ہیں، ان کے خدا کو قبول کرنے والے، یسوع مسیح پہ ایمان لانے والوں کو 1000 پشت تک وہ برکت دیتا ہے۔ اور ایک اور آیت آپ کے لیے ضرور پڑھوں گا، یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، رومیو 5:17 آیت، ایک شخص یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی کی بخشش افراد سے ہم پر نازل ہوئی۔ افراد سے مطلب کہ یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جو مسیحی کہلا رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے لیے عالمگیر کال ہے، یہ عالمگیر بلاہٹ ہے، یہ آپ کے لیے یہ بلاہٹ ہے۔ آپ جو آج سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، آپ کو خدا بلا رہا ہے کہ آپ بھی احساس جرم سے نکلیں اور اس نجات کے راستے تک پہنچیں۔ نجات مفت ہے، کوئی اس کے لیے ہدیہ نہیں دینا، کسی جگہ جا کے آپ نے چڑھاوے نہیں چڑھانے، کوئی قربانیاں نہیں چڑھانی، کسی پہاڑی پہ نہیں جانا، کسی مزار پہ نہیں جانا، کسی قبر پہ نہیں جانا۔ آپ نے جانا ہے تو خدا کی حضوری میں جھک جانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ یسوع مسیح کے لہو سے مجھے دھو دے، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے۔ اور اگلا حصہ آیت کا کہتا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی میں داخل، بادشاہی میں۔ آپ بادشاہی یہاں تو چھوٹی چھوٹی
سیٹوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں، پارلیمنٹ کے لیے، کونسلر کے لیے، یہ وہ، ہمیں یہاں پہ خدا کی بادشاہی میں نشست کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی خدا کی بخشش ہے، اور کہ وہ ہر طرح کے گناہ گار کو بھی جو توبہ کر کے اس کے پاس آ جاتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں، ہمیشہ کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کلام کے مطابق جو بائبل مقدس ہمیں دے دی گئی، انجیل مقدس میں اس یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ان دنیا میں آیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں، اس پر ایمان لا کے اس طور پہ زندگی کیا بسر کرنے کے تیار ہیں جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یشوع کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اس کا تجھے اسی کا دھیان رہے تاکہ تو ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کی زندگی سے ناکامیوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ ابلیس آپ کو ناکامیوں میں دھکیلنا چاہتا ہے، لیکن ابلیس کی نہ سنیں، خداوند کی آواز کو سنیں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور خداوند آپ کو اپنے ساتھ آگے لے کے جائے گا۔ آمین۔